मुद्दत से सुनते थे मोमिन का बारे आज, देखा भी हमने उस शोरा के इमाम को। ये वो दिल्ली है जहाँ लफ्ज़ों ने जन्म लिया, जहाँ ज़बान ने शोर पाया, जहाँ उर्दू ने अपने सबसे दिलकश रंग बिखेरे। यहाँ के कूचे में मीर की आह सुनाई देती है, यहाँ की महफिलों में गालिब की शोखी महसूस होती है। और यही वो ज़मीन है जहाँ इश्क ने शेर का लिबास पहना और जज्बात ने गज़ल की सूरत इख्तियार की। सोचिए वो ज़माना जब लाल किले के साए तले इल्मी नशिस्तें सजती थीं, जब चरागों की रोशनी में अहले ज़ौक़ जमा होते, जब हर शेर पर वाह वाह की सदा बुलंद होती। वो दिल्ली सिर्फ़ एक दारुल हुकूमत नहीं थी, वो अदब का दिल थी, तहज़ीब का मरकज़ थी और एहसास की सल्तनत थी। इसी इल्मी, अदबी और रूहानी फ़िज़ा में 1800 ईस्वी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मोमिन ख़ान। यही बच्चा आगे चलकर मोमिन ख़ान मोमिन के नाम से पहचाना गया। मोमिन का ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़िज़ और इल्मी ख़ानदान से था। उनके वालिद एक माहिर हकीम थे जिनकी शख्सियत में इल्म और वक़ार का हसीन इम्तिज़ाज था। घर का माहौल किताबों की खुशबू से महकता था, गुफ्तगू में इल्म की चमक होती थी और तरबियत में तहज़ीब की शाइस्तगी शामिल थी। मोमिन ने कम उम्र ही में अरबी और फ़ारसी पर उबूर हासिल कर लिया। इस दौर में ये ज़बानें इल्म व अदब की बुनियाद समझी जाती थीं और मोमिन ने न सिर्फ उन्हें सीखा बल्कि उनमें महारत पैदा की। उन्होंने तिब की बाकायदा तालीम हासिल की, इल्म नुजूम में दिलचस्पी ली और रियाजी व फ़लसफ़ा जैसे मज़ामीन से भी शगफ़ रखा। यूँ वो महज एक शायर नहीं बल्कि एक हम जहद आलिम थे, लेकिन इल्म के साथ साथ उनके दिल में एक और चराग भी रोशन था, एहसास का चराग। दिल्ली की फ़िज़ा, उसकी महफिलें, उसकी तहज़ीब और उसके अदबी रंग सब ने मिलकर मोमिन के अंदर के शायर को बेदार किया। यूँ दिल्ली के इल्मी फ़िज़ा, घर की तरबियत और मोमिन की ज़ाती मेहनत ने मिलकर एक ऐसी शख्सियत को तराशा जो आगे चलकर उर्दू गज़ल का एक मुनफरिद और लाजवाल नाम बन गई। मोमिन को समझने के लिए वो पूरा दौर समझना बहुत ज़रूरी है। मोमिन गालिब के मासिर हैं और गालिब का जो ज़माना है वो बहुत ज़्यादा इस्तराब से भरा हुआ है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि गालिब के मुकाबले में मोमिन का मकाम बहुत कम है या उनको लोग कम जानते हैं। हमें ऐसा समझ लेना गलत है, क्योंकि मोमिन और गालिब दो अपने अहद के ऐसे बड़े शायर हैं जिन्होंने अपनी रवायत से बगावत की थी। गालिब ने फ़िक्री एतबार से बगावत की थी और मोमिन ने जज्बाती एतबार से बगावत की है। तो इन दोनों की शायरी का पस मंज़र बिल्कुल अलग है। गालिब की शायरी में आपको उनका ज़माना दिखेगा, मोमिन की शायरी में उनका ज़माना बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। लेकिन मोमिन की शायरी का एक पस मंज़र ऐसा है कि जिस पर आप देखेंगे कि उनके यहाँ इश्क, आशिकी और महबूब की बातें तो मिलती हैं, उस दौर का कोई हवाला नहीं मिलता गालिब के यहाँ जिस तरह मिलता है। एक तरफ उनके यहाँ आप देखेंगे कि सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल, इनकी शान में वो बहुत से अशार कहते हैं, और बल्कि मसनवी जो काफ़िला जिहाद के लिए उन्होंने शुरू किया था तो मसनवी भी कहते हैं। लेकिन उनकी बाकी जितनी भी मसनवियाँ हैं, 11 कुल मसनवियों में से सब में अपनी आशिकी और आशिकी की रूदाद ही बयान की है। एक अजीब व गरीब चीज़ इनके यहाँ दिखती है कि मोमिन ने अपने दौर को अपनी शायरी का हिस्सा नहीं बनाया। तो मुझे लगता है कि ये दो शायर जैसे गालिब और मोमिन, ये ऐसे शायर हैं कि जिनके यहाँ तज़ादात की सूरत बहुत नुमायाँ है। दोनों शायर ज़माने के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की बातें उन्होंने इंशाए मोमिन, जो उनकी किताब है जिसका तर्जुमा ज़हीर अहमद सिद्दीकी ने किया था, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे हुआ ये है कि हमने गालिब पर तवज्जो ज़्यादा कर दी और मोमिन पर तवज्जो कम है। मोमिन के यहाँ बिल्कुल खालिस इश्क या शायरी है, बल्कि खुद मेरी एक प्रोफेसर खुद मेरी है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर पूरी दुनिया की जो रोमांटिक पोइट्री है, रोमानी शायरी है, अगर उसमें देखें तो मोमिन उसका एक जुज़ मालूम देता है।
دیکھیں، مومن جو ہیں ہمارے ان شعراء میں سے ہیں جنہیں ہم میجر شعراء کہتے ہیں. ان میں ہم بالعموم 4-5 شعراء کو رکھتے ہیں. غالب ہیں، مومن ہیں، علامہ اقبال ہیں، انیس نذیر ہیں. تو ہم پہلے درجے کے شاعر، دوسرے درجے کے شاعر تو نہیں کہتے ہیں، لیکن ایک زمرہ بندی بناتے ہیں جس میں ہم میجر اور اعلیٰ شاعر اس طریقے سے کرتے ہیں. مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ غالب کے زمانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا انفرادی رنگ وضع کیا. غالب ہمارے مشکل ترین شاعر سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ کلاس میں ہم لوگ یہ پڑھاتے ہیں کہ غالب ہمارے مشکل شاعر ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی بہت ساری شرحیں لکھی گئی. مومن کی ایسی کوئی شرح تیار نہیں ہوئی، صرف ایک شرح ہے جو ضیاء احمد بدایونی صاحب نے کی ہے، اور اسے شرح بھی کیا کہیں گے، کچھ الفاظ کے معنی دے دیے گئے ہیں. تو ہمارے مومن مشکل ترین شاعر تو ہیں ہی، اس کی کئی وجہ ہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی علمیت ہے، دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی. جس طرح غالب دیتے تھے، انتخاب کرتے تھے اچھے شاعر کی، بری شاعری کی، جو کم درجے کی شاعری تھی اس کو اپنے دیوان سے پہلے نکالا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی وہ شاعری بھی اچھی تھی جسے انہوں نے خارج کیا. مومن نے کبھی بھی اپنے کلام کا ایسا جائزہ نہیں لیا. نتیجتاً یہ کہ نظر ثانی کرنے کا جب انہیں موقع نہیں ملا یا دانستہ انہوں نے نہیں کیا، تو ان کی شاعری میں کافی پیچیدگی ہے، کافی گنجلک ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں وہ ذرا مشکل لگتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی علمیت بہت زیادہ تھی. شاہ ولی اللہ سے ان کا تعلق تھا، شاہ اسماعیل شہید کی تحریک میں بھی وہ شریک رہے، تو ان کا مذہبی معاملہ بھی تھا، علمی معاملہ بھی تھا. پھر یہ ہے کہ وہ طب کے فن سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف تھے، بلکہ باضابطہ طبیب تھے، روزانہ صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، اچھی طرح سے بیٹھتے تھے، خاصے پیسے والے آدمی تھے. پھر یہ ہے کہ ان کو خاندانی وراثت سے بھی اچھی خاصی زمینیں ملی تھی. دوسرے یہ کہ وہ علم نجوم سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی جتنے علوم فنون سے واقف ہو، ان کی شاعری یا ان کی تخلیق میں پیچیدگی زیادہ آتی ہے. مومن کے یہاں وجہ یہ ہے مشکل پسندی کی کہ ان کے یہاں علم کی زیادتی ہے، کثرت ہے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف علم کی وجہ سے نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بیشتر شاعر جو ہیں، ان کی شاعری کے موضوعات کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے یہاں موضوع کا بہت تنوع ہے. عشق بھی ہے، تصوف بھی ہے، عشق حقیقی ہے، عشق مجازی ہے، سیاست ہے، آشوب روزگار ہے، زمانے کی کا رونا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. مومن تنہا ایسے شاعر ہیں جن کا موضوع بہت ہی محدود ہے. ان کے یہاں کوئی تصوف نہیں، زمانے کا کوئی رونا دھونا نہیں. اسی طریقے سے کیا کہنا چاہیے کہ ان کے یہاں جو ہے پھر تصوف نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، روزگار زمانہ کی شکایت نہیں ہے، بادشاہوں سے شکایت نہیں ہے، کسی طرح کی کچھ نہیں ہے. معاملہ صرف عشق کا ہے. ان کے یہاں عشق کا بھی بڑا محدود ہے. ان کے یہاں عشق حقیقی بالکل نہیں ہے، صرف عشق مجازی کے اشعار ہیں. تو جس آدمی کی شاعری کا موضوع بہت ہی محدود ہو، پورا دیوان اسی پہ منحصر ہو، صرف عشق مجازی کی شاعری پہ، تو آپ یہ سوچئے کہ کتنے اشعار کہہ لے گا وہ عشق مجازی پہ، 100، 200، 150، لیکن ان کا تو پورا دیوان ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ بہت قادر الکلام شاعر تھے. مومن نے غزل کے ہر رخ کو سامنے رکھ کر شعر کہے. ان کے اشعار میں عاشقانہ کیف بھی ہے اور رندانہ انداز بھی. طنز و ظرافت کی دلکش آمیزش ان کے یہاں ایک خاص لطف پیدا کرتی ہے. واعظ و ناصح کو مخاطب کرنا اردو شاعری کی ایک قدیم روایت ہے جو فارسی کے وسیلے سے آئی. بڑے بڑے شعراء نے سنجیدگی اور شائستگی کے باوجود ناصح کو سخت اور بعض اوقات تند الفاظ میں مخاطب کیا. یہاں تک کہ میر تقی میر نے بھی یہی رنگ اختیار کیا. لیکن مومن کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اس روایت کو اپناتے ہوئے بھی وقار اور سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں، اس وسعت کلام سے جی تنگ آ گیا، ناصح تو میری جان نہ لے، دل گیا گیا. مومن کے ہاں عشق کوئی سادہ واردات نہیں بلکہ ایک پیچیدہ اور تہدار کیفیت ہے. وہ کہتے ہیں، آپ ہم سے نباہیں گے، سچ ہے با وفا حسن، بے وفا ہے عشق. ان کے نزدیک جس ملاحت سرشت کو انہوں نے چاہا، اس کی محبت میں پیش آنے والی تلخ کامیوں میں بھی ایک عجیب سی لذت پوشیدہ ہے.
کسی ملاحت سرشت کو چاہا، تلخ کامی پہ با مزہ ہے عشق۔ ان کے ہاں خارجی معاملات اور سطحی تاثرات کا شور نہیں ملتا، وہ اپنی داخلی کیفیات کے شاعر ہیں۔ ان کا محبوب بظاہر بازاری صحیح، مگر فکر میں کہیں ابتذال نہیں۔ وہ پردہ نسی سے عشق کرتے ہیں اور اس کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، لیکن اخلاقی حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرتے۔ یہی مومن کا کمال ہے، عشق بھی ہے، نزاکت بھی، شدت بھی ہے، مگر شرافت کے حصار میں۔ ان کے ہاں محبت ایک تہذیبی اظہار ہے، اور یہی اظہار انہیں اپنے معاصرین میں ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ عشق پردہ نشی میں مرتے ہیں، زندگی پردہ در نہ ہو جائے۔ مومن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مومن نے شاعری میں ایک نئی چیز ایجاد کی تھی جس کو ہم مکر شاعرانہ کہتے ہیں۔ مکر شاعرانہ ایسی صنعت ہے، یہ کسی اور شاعر کے یہاں نہیں ملتی ہے، یہ صنعت مومن کے یہاں خاص ہے۔ یہ مکر شاعرانہ یہ ہے کہ شاعری میں شاعر کوئی ایسی بات کہے جس سے لگے یہ کہ وہ محبوب کا فائدہ ہے، لیکن دراصل محبوب کا فائدہ نہیں، عاشق کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے اوروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا۔ محفل میں بیٹھا ہوا عاشق اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کی طرف دیکھ رہے ہو، میری طرف نہیں دیکھ رہے ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ سب کی طرف تو دیکھ رہا ہے محبوب، اس کی طرف نہیں دیکھ رہا، تو کوئی معاملہ تو نہیں ہے عشق کا، عاشقی کا، تو میری طرف بھی دیکھو۔ اب محبوب سوچے گا کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن دراصل اس میں عاشق کی چالاکی ہے کہ وہ دوسری کی طرف نہ دیکھ کر کے اب میری طرف بھی مائل ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اشعار ہیں ان کے یہاں جو مومن نے کہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مومن کے یہاں ذرا مشکل پسندی ہے۔ مشکل پسندی اس طور پہ ہے کہ ان کے یہاں ہم نے جیسا پہلے عرض کیا کہ ان کے یہاں علمیت کافی ہے، اور دوسرے مسلک کے، دوسرے مذاہب کے، دوسرے فنون کے، ان تمام چیزوں کا علم ان کی شاعری میں مستحضر ہے، اس وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک شعر ہے، خیال خواب راحت ہے علاج اس بدگمانی کا، خیال خواب راحت ہے علاج اس بدگمانی کا، وہ کافر قبر میں مومن میرے شانے ہلاتا ہے۔ جیسے بڑا مشہور شعر ہے، بچپن میں ہم لوگ کو سناتے تھے ہمارے استاذ، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، اور اس میں بتاتے تھے کہ مگس شہد کی مکھی کو کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو پھولوں کا رس چوسے گی، پھولوں کے رس سے وہ شہد بنائے گی، شہد کو اتارا جائے گا چھتے کو، پھر چھتے سے موم بتی بنائی جائے گی، شمع جلائی جائے گی، اس پہ پروانے آئیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ مومن کی شاعری کا معاملہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔ جب تک آپ ان کے بہت سے معنی کے انسلاکات کو ہم آمیز نہ کیجیے، ایک دوسرے سے جوڑیے نہیں، جب تک آپ کو بہت زیادہ معنی ہاتھ نہیں آتے ہیں۔ کچھ اشعار انہوں نے بہت آسان کہے ہیں، جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب اس میں لفظ گویا جو ہے یہ کلیدی لفظ ہے۔ گویا کے معنی ایک تو یہ ہے کہ گویا جیسے کہ چنانچہ کہ جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تو گویا یعنی کہ تم ہوتے ہو۔ گویا کے ایک معنی ہے بولنے کے، کہ جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے تو تم مجھ سے محو گفتگو ہوتے ہو، اور تنہائی میں تم سے باتیں کرتا ہوں، صرف تمہارے ساتھ نہیں ہوتا ہوں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو سیاسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو حالات ہندوستان کے ہیں وہ مومن کی شاعری اس کا اعلان نہیں کرتی۔ مومن کی شاعری میں باوجود تمام حالات کے ان کے یہاں ایک رومانٹک، یا آپ جس کو کہیں کہ رومانی دنیا آباد کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں جو پہلا عشق شروع کیا تھا، 17 سال میں انہوں نے 3 عشق کر لیے تھے، اور اپنی بقیہ زندگی میں، یعنی ان کی عمر آپ دیکھیں 52 سال ہی رہی ہے، 52 سال کی عمر میں انہوں نے 7 عشق کیے۔ اور انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے ہر عشق اپنے پہلے عشق سے زیادہ گہرے طور پر کیا۔ تو سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی دنیا جو آباد کی تھی وہ رومانٹک دنیا تھی، اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے تھے، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے۔ اب ان کی شاعری بھی ایسی ہی ہے۔ کچھ باتیں انہوں نے جو انشاء مومن میں لکھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو میں سناؤں، کہ انہوں نے اپنے معشوق کے بارے میں کچھ باتیں ایسی بتائی ہیں، اور خود اپنے بارے میں بھی۔ معشوق کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے بارے میں بھی کہ میں عاشق معشوق مزاج ہوں، یعنی میں عاشق معشوق مزاج ہوں،
اور باوجود نیازمندی کے بے احتیاج ہوں۔ اگر میرا مدعا بے نتیجہ ہو تو میں سرے سے اس مدعا کو ہی چھوڑ بیٹھتا ہوں۔ اگر میری تمنا حاصل نہیں ہوتی تو اس تمنا سے ہی دستبردار ہو جاتا ہوں۔ میں عاشق وفا شعار ہوں لیکن غیرت مند ہوں، بندہ حق گزار ہوں لیکن خریدار پسند نہیں۔ میری بلبل ہر باغ میں نغمہ سرائی نہیں کرتی اور میری طوطی ہر شکر لب کے سامنے منقار نہیں کھولتی۔ میرا پروانہ ہر شمع رخسار کے گرد نہیں گھومتا اور میرا دیوانہ ہر پری جمال کا مجنوں نہیں ہوتا۔ اگر اس کو آپ غور کریں تو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے جس سے بھی ان کی محبت رہی ہوگی اس کے کردار کے بارے میں کتنی اچھی بات بتائی ہے کہ وہ کسی اور جگہ نہیں جاتا، یعنی کہ اگر اس سے مجھے سے میری محبت ہے اس کو مجھ سے، تو وہ میرے ہی پاس رہتا ہے، کہیں اور کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ تو اس کو الگ الگ تشبیہی اعتبار سے کبھی بلبل کہا، کبھی طوطی کہا ہے، کبھی پری جمال کے استعارے میں اسے یاد کیا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں حلقہ زنجیر میں ہوں، جس کے پاؤں پر پڑا وہ الٹا میرا گرفتار ہو گیا۔ میں رنگ حنا ہوں، جس کے ہاتھ کو میں نے بوسہ دیا اس نے دوسروں کے قتل پر تلوار کھینچی۔ میں پایہ ممبر ہوں، جس کے پاؤں پر سر رکھوں وہ اپنی جبین نیاز میرے قدموں سے گھسے، اور میں خطے پر کار ہوں، اسی کے گرد پھروں جو میرے آغوش میں آئے۔ یہ ان کے خیالات ہیں جو انشاء مومن میں، یعنی اپنے بارے میں یا اپنے محبوب کے بارے میں انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھ دیا ہے کہ میں جس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں اسی کے گرفتار میں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے کرتا ہوں، ہم کہیں اور بھی تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح والی جو کیفیت ہے وہ ان کے ہاں ملتی نہیں ہے۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی آنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر، وہ کرم کے تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو تو اشارتوں ہی سے گفتگو، وہ بیان شوق کا برملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہوئے اتفاق سے گر بہم تو وفا جتانے کو دم بدم، گلے ملامت اقربا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی تو بیان سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، سنو ذکر ہے کئی سال کا کہ کیا ایک آپ نے وعدہ تھا، سو نباہنے کا تو ذکر کیا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کہا میں نے بات وہ کوٹھے کی، میرے دل سے صاف اتر گئی، تو کہا کہ جانے میری بلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سے لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ اب دیپک سے یہاں جیسے گویا سے دو لفظ مراد تھے، دو معنی مراد تھے، دیپک سے بھی ہے۔ دیپک راگ کا نام بھی ہوتا ہے کہ دیپک راگ، جیسے راگ بھیروی ہوتا ہے، راگ ملہار ہوتا ہے، ویسے دیپک راگ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ جب دیپک راگ چھیڑا جاتا ہے تو شمع اپنے آپ جل اٹھتے ہیں، چراغ جل اٹھتے ہیں، اور دیپک سے مراد چراغ بھی ہے، روشنی بھی ہے، کہ تم ایسے بولتے ہو لگتا ہے شعلہ سا لپک رہا ہے، ایک لہر آ جاتی ہے، چمک اٹھتی ہے۔ یا پھر اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں ساری چیزیں ممکن ہیں، اگر ممکن نہیں ہے تو یہ ہے کہ محبوب ہمارا نہیں ہوتا ہے، اور اگر محبوب ہمارا ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہو، جو نہ ہو۔
تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو مومن ہمارے اہم شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں. بس یہ ہے کہ مومن کو اتنی پذیرائی نہیں ملی، مومن کو ایسا ناقد نہیں ملا، ایسا شاگرد نہیں ملا جیسا غالب کو الطاف حسین حالی ملے. اگر ان کو بھی کوئی ایسا شاگرد ملتا، کوئی ایسا ناقد ملتا اور ان کے شعر کی گرہیں کھولی جاتی تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ یہ شاعر کسی بھی طرح سے غالب سے یا میر تقی میر سے کم نہیں، اپنی محدود موضوعات کے باوجود. انشاء مومن میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، بلکہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے بہتر شاعر اور مجھ سے بہتر نثر نگار اس دور میں نہیں ہے. حالانکہ وہ غالب اس زمانے کا بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا نثار ہے، اس کے باوجود ان کے دعوے ہیں. اور شکایت، ناقدری، اپنے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بار بار اس بات کا اظہار کیا ہے کہ لوگوں نے میری قدر نہیں کی. اور جس طرح سے احتجاجی صورت ان کے ہاں دیکھنے کو ملتی ہے نثر میں، شاعری میں نہیں. شاعری میں تو انہوں نے باضابطہ اپنے محبت کا ہی اظہار کیا ہے، اور مثنوی تو پوری زندگی کو پیش کرتی ہے. انہوں نے اپنی مثنوی میں اپنے کسی عشق کو چھپایا نہیں، پوری بات بتائی اور کھل کر بتائی ہے. بلکہ وہ باتیں بھی بتائی ہیں جو سماجی طور پر اس دور میں ناروا رہی ہوں گی. آج ہم بہت ساری چیزوں کو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اس دور کے لحاظ سے اگر ہم سوچیں تو مومن کی جو باتیں ہیں وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے حد سے پار کرتی ہوئی نظر آتی. اب جیسے ندرت کلام کے لحاظ سے میں زمانے میں یکتا ہوں، یہ ان کا ہی کہنا ہے. کوئی نظم میں میرا ہمسر اور نہ نثر میں، یہ بھی ان کا کہنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس دور کے بعض جو شعراء، بڑے بڑے شعراء تھے جو گردش زمانہ سے خراب ہوئے تھے، وہ انگریزوں کے ہاں وظیفے کے لیے جو جاتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ غالب، تو سب کو پتہ ہے کہ غالب نے وظیفے کے لیے یہاں سے کلکتے تک کا سفر کیا تھا. شاید یہ چیز مومن کو پسند نہیں آئی ہوگی، اور انہوں نے طنزاً بھی یہ بات کہی ہے کہ اس ناقدری کے باوجود میں نے ہنر کی آبرو کبھی نہیں بیچی. ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ عمرہ کی آستین سے توقعات وابستہ نہیں کیے. تو یہ ان کی شخصیت کا ایک وہ پہلو ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. غالب کے ساتھ اگر ان کو ہم رکھ کے دیکھیں تو بغاوت کرنے والے، اپنی روایت کو توڑ کر آگے بڑھنے والے یہ دو شعراء ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اب ان کی جو ان کی شاعری ہے، ایک تو ابھی یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، میں الزام اس کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا، بہت مشہور شعر ہے ان کا. اور بھی بہت سارے اشعار ہیں. ہے کچھ تو بات مومن جو چھا گئی خاموشی، ہے کچھ تو بات مومن جو چھا گئی خاموشی، کس بت کو دے دیا دل کیوں بت سے بن گئے ہو. مومن کے ہاں ایک خاص قسم کی شان استغنا تھی. وہ خودداری اور انا کے اس مقام پر فائز تھے جہاں مال و زر کی چمک دمک کی کوئی وقت نہ تھی. انہوں نے کبھی صلہ و انعام کی خاطر کسی کا قصیدہ نہیں لکھا. ان کے 9 قصیدوں میں سے 7 مذہبی نوعیت کے ہیں، جن کے باطنی رجحان اور دینی وابستگی کی دلیل ہے. ایک قصیدہ انہوں نے راجہ پٹیالہ کی شان میں لکھا. اس کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے. راجہ صاحب کو ان سے ملاقات کا بے حد اشتیاق تھا. ایک دن جب مومن ان کی قیام گاہ کے سامنے سے گزر رہے تھے تو راجہ نے آدمی بھیج کر انہیں بلوایا. نہایت عزت و احترام سے بٹھایا، دیر تک گفتگو کی اور رخصت کرتے وقت انہیں ایک ہتھنی پر سوار کر کے روانہ کیا، بلکہ وہ ہتھنی بطور تحفہ انہیں کو دے دی. مومن نے اس خلوص اور قدر دانی کے جواب میں ایک قصیدہ لکھ کر ان کا شکریہ ادا کیا. دوسرا قصیدہ نواب ٹونک کی خدمت میں پیش نہ کر سکنے کا ایک معذرت نامہ ہے. کئی ریاستوں کے نوابین انہیں اپنے دربار میں مدعو کرنا چاہتے تھے، مگر مومن نے درباری زندگی قبول نہ کی. انہوں نے ملازمت اور وابستگی سے گریز کیا، حتیٰ کہ دہلی کالج کی پروفیسری بھی قبول نہ کی. یہی شان استغنا ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے، اور سادگی میں گہرائی، اختصار میں تاثیر اور بیان میں نزاکت. لیکن زندگی نے اس خوددار شاعر کے ساتھ زیادہ مہلت نہ کی. مومن خان مومن کا انتقال 1852 عیسوی میں ایک حادثے کے سبب ہوا. یہ اردو غزل کا ایک درخشاں ستارہ اچانک غروب ہو گیا. عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے.